बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान। अभी देखिए इसका मीनिंग क्या है। आले इमरान, आल किसको कहते हैं? फैमिली, इमरान की फैमिली। अब ये इमरान अलैहिस्सलाम कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम के नाना, यानी कि बीबी मरियम के वालिद थे। ठीक है ना। तो इनका किस्सा इसमें थोड़ा सा आएगा बीच में, और इनके बारे में भी आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी तज़किरा आएगा। तो यहाँ पर उनके बारे में आले इमरान से क्या मुराद है? इमरान की फैमिली या इमरान की खानदान। हम अगर कहेंगे तो आल यानी कि औलाद भी बोल सकते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। अब ये क्या है? हुर्फ़े मुक़त्तआत। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि हुर्फ़े मुक़त्तआत क्या होते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसका मीनिंग अल्लाह ताला ने पोशीदा रखा है, छुपा कर रखा है। ये एक तरीके से देखा जाए तो क्या है कि ये अल्लाह ताला का एक चैलेंज है कि एक चीज जो मैंने तुम्हें कुरान में नहीं बताया तो क्या तुम उसको मालूम कर सकते हो उसका मीनिंग? तो बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की, लेकिन वो कोशिश उन लोगों की नाकाम हो गई, और इनको किसी को ये नहीं पता चला कि ये क्या है, इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका ये भी पता करा कि अलिफ के नंबर 1 है तो लाम का जो काउंटिंग में जो आता है उसके कितने नंबर से, वो सारों को काउंटिंग करके उन्होंने कुछ वर्ड्स गिनती के हिस्से बनाए, नंबर्स बनाए, और उस तरीके से फिर उन्होंने काउंट करना शुरू किया। लेकिन उसमें काउंटिंग करके भी उन्होंने कुछ बस अंदाज पे तीर ही लगाया बस, और कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कुछ कि वो उससे कोई मीनिंग ही निकाल सके। तो ये एक अल्लाह का चैलेंज भी था कि जो चीज कुरान में मैंने तुम्हें नहीं बताई तो तुम उस तक नहीं पहुंच सके। तो और दूसरी बात क्या है, और हाँ ये एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो है, इसको क्या कहते हैं? ज़हरावैन, यानी कि दो जगमगाने वाली सूरतें। और इसकी क्या फजीलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी उम्मत को कि इसको पढ़ने की तरगीब दी और कहा कि इसको पढ़ा करो, कयामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे दो बादल या परिंदों के दो झुंड, और अपने पढ़ने वालों की तरफ से अल्लाह ताला से मगफिरत के लिए झगड़ा करेंगी। सुभान अल्लाह। देखिए कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं पढ़ रहे हैं, इसका तफसीर समझ रहे हैं, तर्जुमा समझ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला के पास जब हम जाएंगे, क़यामत का जब दिन होगा, तो ये सूरतें बादलों की शक्ल में आएंगी और अल्लाह ताला से हमारे लिए मगफिरत के लिए झगड़ा करेंगी। सुभान अल्लाह। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि कुरान हमारे लिए अल्लाह ताला से बहस करेगा कि अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ा करता था। तो देखिए कि आपका नाम, हमारा नाम, आपका और हमारा नाम अल्लाह ताला ने लिख लिया होगा। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा गवाह है इस बात का, और अब फरिश्ते भी गवाह हैं इस बात के कि हम इसको पढ़ने के लिए बैठे हैं तो अल्लाह ताला ने इसको लिख लिया। फिर इसके बाद क्या हो रहा, आगे आ रहा है अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र हो रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। इलाहा किसको कहते हैं? माबूद को, जिसकी इबादत की जाए। इल्लाह सिवाय, हुआ वही है, अल हय्यु हमेशा जिंदा रहने वाला। हई किसको कहते हैं? जिंदा रहने वाला, हयात से है। देखिए वर्ड, उर्दू का वर्ड हयात बोलते हैं ना हम, तो उसी से है हय्यु, हमेशा जिंदा रहने वाला, और कय्यूम सबको संभालने वाला। ये क्या है? अल्लाह ताला का बहुत ऐसा नाम है ये, जो ऐसी सिफत है अल्लाह ताला की कि जिससे हम पढ़कर अगर हम दुआ करें तो ये दुआएं भी इससे कबूल होती हैं। तो ये जो है इलाहा जो है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हकीकी इलाहा वही हो सकता है जो हमेशा से जिंदा भी हो और कायम भी हो और पूरी कायनात के इंतजाम को संभालने वाला भी हो। ये सिफात किसी और में नहीं पाई जा सकती हैं। कि अब देखिए कि कोई अगर इंसान है तो उसको तो मौत आनी है, हर इंसान को मौत आनी है, चाहे वो नबी हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो,
چاہے وہ اس کے پاس کتنے ہی سائنسی ایجادات کیے یا پھر میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن آج تک اس نے یہ نہیں دیکھا نکالا ڈھونڈ کر کہ کوئی انسان کو زندہ کر سکتا ہے یا زندہ رکھ سکتا ہے انسان کو، کہ سالوں سال انسان زندہ رہے، یہ پاسبل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر الہا کی صفات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے الہا، تو یہ کیسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ حیو ہے، یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ہر چیز جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو وہ فانی ہے، اور قیوم یعنی کہ خود بھی قائم رہنے والا ہے اور ساری دنیا کو بھی قائم رکھنے والا ہے، چلانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا جو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے چلایا ہوا ہے۔ ہم جو چل رہے ہیں، ہم جو سانس لے رہے ہیں، ہم جو دن میں سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، تو یہ سارے کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اب آپ ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھیں کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں گاڑی، اور اگر آپ کو تھوڑی سی نیند آ جاتی ہے، تھوڑی سی جھپکی آپ کو لگ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، تو آپ کی گاڑی کا اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھوں سے ادھر ادھر ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کیا پڑھا ہم نے آیت الکرسی میں؟ یا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے، اللہ کی صفات کا ہمیں پتا چل رہا ہے، اللہ کی بزرگی کا ہمیں پتا چل رہا ہے، اللہ کی بڑائی کا ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، حیو اور قیوم ہے۔ یا حیو یا قیوم کہہ کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی صفات ہیں جن کو مانگا جائے دعا کے ساتھ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی کہ کیسا ہے اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یا خدا مانتے تھے، تو ان کے لیے یہ بات واضح کر دی گئی کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کو سنبھالنے والا بھی ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ۔ اب یہاں پر قرآن کا طرف اشارہ ہے، کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ اور یہ کون سی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتاری ہے؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، ان کتابوں کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے تھی۔ یدئی کا، ید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ، یعنی کہ ہاتھوں میں، جو اب ہے ہاتھوں میں، جو پہلے تھی ہاتھوں میں۔ بین یدیہ کا مطلب ایکچولی اگر دیکھا جائے تو کیا بنے گا لفظی میننگ؟ یدئی کا مطلب ہاتھوں میں، جو درمیان تھی ہاتھوں میں، لیکن اب ہم اس کا کیسا میننگ لیں گے؟ اس سے پہلے بھی جو کتابیں تھی اور جو اب کتابیں ہیں۔ وہ انزلہ، اور اس نے نازل کی، تورات اور انجیل۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو قرآن ہے تو یہ تصدیق کرتا ہے تورات کی بھی اور انجیل کی بھی، اور جو پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی، جو انبیاء نازل کیے، جو انبیاء بھیجے، ان ساروں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے، یعنی کہ پہلے کی کتابوں تورات، زبور، انجیل، صحف آدم، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو چیزیں تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی تھی، لیکن اب آج کل جو یہ ساری کتابیں جو ہیں اس میں چینجز آ چکے ہیں، تو اب ہم اس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں نہ اس پر ایمان لا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوا کہ ساری چیزیں جو ہے اس میں چینج ہو گئی۔ اور جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آئی تھی تو یہ کیسی تھی؟ وہ تختیوں کی شکل میں تھی۔ ہم نے دیکھا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے تو ان کو تختیاں دی گئی تھی، تو یہ تورات جس کا نام تھا، تو یہ کیا ہے؟ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ اس پر احکام تھے، جو ان کو جو بتانے کی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں تختیوں کی شکل میں ان کو دی گئی تھی۔ اور جو قرآن ہے، اب یہی قرآن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کیسا ہے؟ فرقان ہے۔ فرقان یعنی کہ کیا مطلب؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کو ہم نے تصدیق کرنے والا، اور یہ جو پہلی کی کتابیں تھی ان کے بارے میں بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وانزل الفرقان، اور اس نے نازل کیا فرقان۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ،
اللہ کی آیتوں کے ساتھ. لہم عذاب شدید, ان کے لیے عذاب ہے دردناک. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ غالب ہے, بہت بدلہ لینے والا, یعنی کہ بہت جلد بدلہ لینے والا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ ایک تو کیا ہے, یہ ہدن ہے, ہدایت ہے, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. انزل الفرقان, اور اس نے نازل کیا فرقان. اب ہدایت کیسے ہے ہمارے لیے قرآن, کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہدایت ملتی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کون سی چیز ہم کیسے کریں, کیا کریں, ہم یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا تھی. احکامات کا بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا, ڈونٹ اینڈ ڈوز کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیسے روزے رکھنا ہے, ہمیں کیسے نمازیں پڑھنا ہے, ہمیں کن چیزوں سے رکنا ہے. یہ احکامات ہمیں نہیں پتا تھے. جب ہم نے قرآن پڑھا, جب ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی, تب ہمیں پتا چلا کہ اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے. تو جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے جب دعا کی تھی, کیا دعا کی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ. اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت والا راستہ ہم کو بتا دیا کہ دیکھو تم کو یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, اور اس سے بچنا ہے, اس چیز سے بچنا ہے, اور یہ چیزیں تمہیں کرنا ہے. اللہ کی جنتوں تک پہنچنا ہے, اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے, تو پھر کیا کرنا ہے, کون کون سی چیزیں کرنا ہے, کون کون سی چیزیں نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہمارے سامنے ہدایت کے رکھ دیے. تو یہ کیا ہے, قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے, ہر انسان کے لیے ہدایت ہے, لیکن کس کے لیے, جو پڑھے اور سمجھے. یہ نہیں ہے کہ بس ہم سالوں سال سے ہم قرآن پڑھتے آ رہے ہیں, ناظرہ پڑھتے آ رہے ہیں. کوئی میں نے دیکھا کچھ لیڈیز ایک رمضان میں 5 قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بہنیں ہماری کہتی ہیں کہ ہم ایک ٹائم بیٹھتے ہیں تو ہم 3-4 پارے پڑھ لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا چلتا کہ یہ اس طریقے سے اتنا تیز کیسے پڑھ پاتے ہوں گے لوگ. میں تو ایک ساتھ بیٹھ کر ایک پارا بھی نہیں پڑھ پاتی. تو جب آپ ایک لائن پڑھے نا, تو اس میں گھل جائیں, آپ اس میں اپنے آپ کو کھو دیں کہ یہ کیسی ہے اللہ کی بات جو بتائی جا رہی ہے. اب جیسے کہ ایک آیت ہم نے پڑھی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, تو آپ جب پڑھنے بیٹھے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ ایک الفاظ پہ غور کریں اس کے, کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, کیا بتا رہا ہے ہمیں, کیا سمجھا رہا ہے ہمیں, اس لائن سے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے, کیا ہم اس سے مطلب نکال سکتے ہیں, کیا ہم سے اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ہدن ہوگی ہمارے لیے. یہاں پر فرقان ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فرقان ہے, حق اور باطل کو میں فرق کرنے والی. فرقان کا کیا مطلب ہے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو, حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. تو یہاں پر حق اور باطل میں فرق ہمیں کب سمجھ آئے گا, جب ہمیں اس کے میننگ سمجھ آئیں گے, جب ہمیں اس کی تفسیر سمجھ آئے گی. اب الحمدللہ ہم جن بہنوں کا سورہ بقرہ ختم ہو چکا ہے, اس میں کافی سارے احکامات ہم پڑھ کے آ چکے ہیں, سود کے بارے میں, شراب کے بارے میں, حیض کے بارے میں, تیمم کے بارے میں, وضو کے بارے میں, نماز کے بارے میں, کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی. طلاق کی بتا دی, عدت بتا دی, خلا کی بتا دی, ساری چیزیں, بیوہ کی بتا دی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں قرآن میں. کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی مولانا کے پاس جائیں یا ہم کسی سے فتویٰ پوچھنے جائیں. قرآن سمجھ لیں, آپ کو ساری چیز خود بخود آ جائے گی. ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ چلو اب کسی مولانا سے جا کے پوچھنا پڑے گا, اب یہ ان کا انتقال ہوا, اب یہ جائیداد کا مسئلہ ہے, اب یہ ان کی عدت کتنی ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہمارے گھر کے بچوں کو پتا ہونی چاہیے. ہمارے گھر کی بچیاں گریجویٹ ہو جاتی ہیں, ماسٹرز کر لیتی ہیں, لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ حیض کی کیا ہے مسائل, یا پھر ان سے طلاق کی عدت پوچھ لی جائے, یا خلا کی عدت پوچھ لی جائے, یا بیوہ کی عدت پوچھ لی جائے, تو انہیں نہیں پتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے گھروں میں ڈسکس ہونی چاہیے. وراثت کے مسئلے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان پہ ہونے چاہیے, ڈسکس ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں سے روکا ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ڈسکس ہونی چاہیے. کیسے وضو کا طریقہ ہے, کیسے تیمم کا طریقہ ہے. اکثر لوگ دیکھیں کہ گاؤں میں اگر آپ چلے جائیں, تیمم کیسے کرتے ہوتے ہیں وہ لوگ, ایسے کرتے ہیں جیسے کہ دیوار پہ جیسے نل لگا ہوا ہے, اور وہ سارے باڈی پارٹس دھو رہے ہیں, ایسے ایکشن کرتے ہیں جیسے کہ وہ ساری چیزیں دھو رہے ہیں, کلی کر رہے ہیں, پھر ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں, دیوار کو بار بار اشارہ کر رہے ہیں جیسے پانی لے رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو کھلے الفاظوں میں ایک ہی آیت میں سمجھا دیا کہ تیمم کا طریقہ کیسا ہے, صرف ہاتھ اور چہرہ بس. وضو کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ہدایت تھی, لیکن ہم نے اس کو کیا سمجھا,
ہم نے اس کو ایک ادب کی چیز سمجھ کر اوپر محراب میں اچھے سے خوبصورت سے جزدان میں رکھ کر ہم نے اس کو بہت اوپر رکھ دیا. کیوں اوپر رکھ دیا؟ کیونکہ بے ادبی نہ ہو جائے، بچے ہاتھ نہ لگائیں، حائضہ عورتیں ہاتھ نہ لگائیں، حائضہ عورتوں کے اس پر عکس نہ پڑے. بہت ساری بوڑھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ نہیں اس پر تمہاری چھاؤں نہیں پڑنی چاہیے، حیض میں اگر ہے، پیریڈز میں اگر ہے تو اس پر تمہاری چھاؤں نہیں پڑنی چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ حیض میں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن پڑھنے کا. جو بہنیں ہماری نہیں ہے وہ سن لیں کہ حیض میں آپ کو قرآن سے کوئی چھٹی نہیں ہے. آپ نے قرآن کون سا پڑھنا ہے؟ جس میں ترجمہ ہے، جس میں تفسیر ہے، یا موبائل میں سے قرآن پڑھیں. چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ 7 days کیا ہے، آپ کے اوپر شیطان کا حملہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں اب دیکھیں کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ پیریڈز کی حالت میں کئی بچیوں کو اثرات ہو جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ ایک تو وہ اس ٹائم پر وہ وضو سے نہیں ہوتی ہیں، پھر دوسرے قرآن اور نماز سے دور ہو جاتی ہیں. تو ایسے ٹائم شیاطین کو حملہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر پیریڈز کی حالت میں وہی 5 times وضو کی عادت ڈالنی چاہیے. اکثر جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وضو کر کے باہر بھیجنا چاہیے بچیوں کو کہ وہ اپنا پروٹیکشن رہے اس کے بارے میں. پھر وہی اپنے جو نماز کے ٹائمنگز ہے وہ نماز کے ٹائمنگز پہ برابر آپ بیٹھیں، برابر آپ ذکر و اذکار کریں، برابر آپ قرآن کا جو ٹائمنگ ہے آپ قرآن پڑھیں. اگر آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ موبائل میں لگا کے سن لیا کریں. میں بہت ساری بہنوں کو میں یہ ایڈوائز دوں گی کہ جن کی قرآن درست نہیں ہے، جن کا ترتیل درست نہیں ہے، جن کی اٹک اٹک کے جو پڑھتی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ پہلا پارا موبائل میں لگا دیں اور سامنے قرآن لے کر بیٹھ جائیں، اور وہ جب وہ پڑھتے ہوتے ہیں قاری تو کیا کریں؟ آپ انگلی رکھتے جایا کریں اور سنتے جائیں. صرف ایک قرآن اسی طریقے سے ختم کر لیں کہ صرف اپنے انگلی رکھی، اپنے الفاظ پہ غور کیا اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ نے صرف سنا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو مسٹیکس ہے وہ دور ہو جائیں گی. بہت ساری ہماری بہنیں جھجکتی ہیں بولنے کے لیے کہ نہیں ہمیں نہیں آتا ہے ٹھیک سے. جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر جو بہنیں یہاں پر ہیں بیٹھی ہوئی جو چاہتی ہیں کہ مجھے قرآن سنائے تو میں ان کے لیے بھی الگ سے ٹائم نکالنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اس طریقے سے آپ شروع کریں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے کے لوگ تھے اور جو ابھی جو لوگ ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنائی اور اس نے فرقان نازل کیا. ان الذین کفروا، اور بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ تو ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اور اللہ غالب ہے، اللہ عزیز. عزیز کا کیا مطلب ہے؟ غالب، زبردست ہے اللہ تعالیٰ. کس لیے زبردست ہے؟ انتقام، بدلہ انتقام سے ہے. دیکھیے ورڈ الفاظ اردو کا ہی ہے انتقام. جن کو اردو آتی ہے ان کے لیے بڑا ہی آسان ہے سمجھنا الفاظوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ بدلہ لینے والا. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کفر سے کیا مراد ہے؟ ایک آیت کے ساتھ بھی کفر کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اب آیات کے ساتھ کیسے کفر ہو سکتا ہے؟ کفر کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کفر کا مطلب ہے انکار. اور انکار کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے منہ سے کہ نہیں ہم اللہ کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں، نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. ایسا کوئی نہیں کہتا. لیکن جو ہمارے عملوں میں ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک چیز کو بار بار پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کے اپوز کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم نے اس کا انکار کر دیا. آپ کو کہا گیا جھوٹ سے بچو، آپ کو کہا گیا غیبت سے بچو، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ بار بار وہی کام کر رہے ہیں. آپ کو نمازوں کا کہا جا رہا ہے، نمازوں کی دعوت دی جا رہی ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب دکھائے جا رہے ہیں، پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ رہے ہیں. بڑے بڑے جو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور پھر وہی انسان دھڑلے سے گناہ کیے جا رہا ہے کہ کوئی نہیں، چلو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف بھی کس کو کرے گا، بخشش بھی کس کی ہوگی؟ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بھی تو بننا پڑے گا، پہلے اللہ کو راضی بھی تو کرنا پڑے گا، ایسے کام کرنا پڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو ہم اللہ کی جیسے جیسے آیات پڑھیں گے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے عمل میں بھی ظاہر ہو. یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھتے وقت تو بڑے ہم نیک ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ہم نے قرآن بند کرا تو ہمارے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہمارے بڑے تلخ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے، ہم سے لوگ پریشان ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پریشان ہے آپ کے گھر کے لوگ، یہ تو نہیں سوچتے کہ یہ کب گھر سے جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا.
تو یہ ایسے تو حالات نہیں ہے جو قرآن میں بیٹھنے والی جو بہنیں ہیں ان کا تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو وہ کیسی ہونے چاہیے اور خواتین ان سے ہر کوئی خوش ہونے والا ہو. ایسے اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں کسی محفل میں تو وہاں کی جان بن جاتے ہیں. لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں, لوگ ان کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں. کیا آپ کے اندر ہو رہی ہے ایسی کوالٹیز پیدا؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا اور آگے آنے کی ضرورت ہے, تھوڑے اور ایمان کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنے لگے. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا حدیث, جب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو بندوں کے دلوں میں بھی محبت رکھ دی جاتی ہے. جہاں آپ جائیں گے پھر کیا ہوگا, وہاں پر ہماری ویلیو بڑھے گی, وہاں پر لوگ ہمیں پسند کریں گے, ان کے دلوں میں آٹومیٹیکلی آپ کی عزت ہوگی. آپ کو ضرورت نہیں رہے گی لوگوں کے جا کے باتیں کرنے کی, چاپلوسی کرنے کی کہ لوگ آپ کو پسند کریں. نہیں, بلکہ آپ جیسے جیسے آپ کا ایمان کا لیول بڑھے گا, جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت خود بخود بڑھتی جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میری آیات کا انکار کرے گا تو اس کو سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ تو بہت آخر میں کیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کی طرف بلاتا رہا, ہمیں یہ اٹریکشن دلاتا رہا کہ دیکھو جنت ایسی اور ایسی ہے اور میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اب اگر کوئی جنت کی طرف نہیں جا رہا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ لوگ دوڑ دوڑ کے دوزخ کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں, ان کا نفس انہیں کھینچے لے جا رہا ہے. نفس انسان کو ہر وقت کون سے کاموں کی طرف مبتلا کرتا ہے؟ گناہوں کی طرف. کیونکہ گناہ کے کام جو ہیں کیسے ہیں, بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں انسان کے, کہ انجوائے کرنا, نمازیں نہ پڑھنا ٹائم پہ. اب دیکھیے کہ رات میں جاگنا, یوٹیوب دیکھنا, موویز دیکھنا کس کو پسند نہیں آج کی جنریشن میں. تو پھر یہی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ دنی رات تک جاگنے کے بعد پھر فجر میں نہیں آنکھ کھل رہی ہے, فجر میں جاگ نہیں رہے ہیں, فجر جاری ہے, عشاء میں دیر تک 2-2-3-3 بجے تک جاگا جا رہا ہے, سب گھر کے لوگ بیٹھے ہیں موویز دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں, پھر انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور انسان کا نفس ہمیشہ انسان کو گناہوں کی طرف کھینچتا رہتا ہے. اپنے نفس کو سخت کیجئے, اپنے نفس کی بات نہ مانیے, اپنے نفس کو اپنا غلام بنائیے. تو پھر کیا ہوگا, ہم اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کے جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ نفس ہماری کچھ نہیں کر سکے گا, کہ وہاں پر وہ بے بس ہو جائے گا. شیطان بھی کیا ہوگا, بے بس ہو کے یہاں سے چلا جائے گا. شیطان سمجھ جائے گا کہ نہیں, اس انسان کے پیچھے محنت کرنا بیکار ہے, کیونکہ یہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھپاتا, نہیں چھپی ہے اللہ پر کوئی چیز, فی الارض زمین میں, ولا فی السماء اور نہ آسمان میں. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کی ہر چیز کا پتہ ہے, کس کے دلوں میں کیا ہے, کس کے گھروں میں کیا ہے, کس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, کس کے دلوں میں کتنا ایمان کا لیول ہے, کون کیا ایکسپوز کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے چھپائیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بڑے نیک ہیں. اب دیکھیں کہ ہم یہ نہیں بول سکتے, ہائے میں تو آج اٹھنا چاہ رہی تھی فجر میں مگر میری آنکھیں نہیں کھلی, ہائے میں نے تو سوچا تھا آج روزہ رکھنا, میں نے تو سوچا تھا یا میں 20 کے روزے رکھوں گی, لیکن میرا تو ہوا ہی نہیں, میری تو طبیعت ہی نہیں ساتھ دے رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کی طبیعت کتنی ساتھ دے رہی ہے, کتنی نہیں دے رہی ہے, کتنا آپ کا لوگوں کو بتانے کا انٹینشن ہے, کتنا آپ کو لوگوں سے اس کے بارے میں اپنے آپ کو ویلیو دینے کا آپ کا انٹینشن ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے, کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے. ہم دلوں میں خیال کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سمجھ لیتا ہے, فرشتے سن لیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ گناہ کیا, جب انسان سوچتا ہے تو اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے, لیکن اس کے برعکس کیا ہوتا ہے, پھر انسان جب کوئی نیکی کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے نا کہ انسان جب کوئی نیکی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی فوراً نیکی لکھ لی جاتی ہے. تو یہی چیز اس سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کہ غیب کی باتیں جانتا ہے, چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے, کہ اگر آپ جا کر پہاڑ کی کوہ میں جا کر آپ کوئی نیکی کریں گے, اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن لے کر آئے گا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ اچھا فلاں دن سارے بزی تھے تو ہم تو گھر کے سارے لوگوں پر بھی ہم نظر نہیں رکھ سکتے. ایک بچہ کمرے میں کیا کر رہا ہے, ایک بچہ ڈرائنگ روم میں کیا کر رہا ہے, ایک بچہ ہال میں کیا کر رہا ہے, ایک بچہ بک کھول کے پڑھ رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے,
ہم نہیں نظر رکھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھیے کیسی ہے, ساری دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہے, کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے. کون کیا سوچ رہا ہے, کون کیا کھا رہا ہے, کون کیا پی رہا ہے, کون کیا کہاں جانے کی پلاننگ کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں, ہماری کچھ بہنیں, کچھ دوست میری ایسی ہیں کہ جب ان کو قرآن کی طرف میں بلاتی ہوں, دین کی طرف بلاتی ہوں, کلاسز کی طرف بلاتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور وہ دعا کرنے سے کیا ہوگا, جب تک آپ خود بھی اس طرف آنے کے شوقین نہیں ہیں. آپ تو آج کل لوگوں کا یہ طریقہ کار ہو گیا ہے کہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, جیسے ہی چھٹیاں آئی تو ہر چھٹیوں میں پلاننگز ہے, کہیں کہیں جانے کی پلاننگز ہے. اور دیکھیے کہ جب ان کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے پاس ہزاروں بیسیوں بہانے ہیں کہ نہیں اب تو ہم جوائن نہیں کر سکتے, یہ ٹائم تو ہمارا وہ ہوتا ہے, وہ ٹائم تو یہ ہوتا ہے, یہاں تو یہ ٹائم. اب یہ دیکھیے کہ جو بہنیں جوائن کرنے والی ہیں, جو انٹرسٹڈ ہیں, انہوں نے ساری چیزوں کو بازو رکھا ہوا ہے. ان کے بھی ہزاروں کام ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ جو یہاں بیٹھی ہیں وہ بیکار ہیں, یا میں جو بیٹھی ہوں یہاں میں بیکار ہوں, یا آپ جو بیٹھے ہیں سن رہے ہیں آپ بیکار ہیں. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا, آپ کو چن لیا, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھنے کے باوجود آپ کے وقت میں برکت ڈال دیا, آپ کے کاموں کو سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیں گے کہ آپ جو الجھے ہوئے ہوتے تھے آپ کے کاموں میں, اب قرآن کی کلاسز کے ساتھ بھی آپ سلجھے ہوئے ہیں, آپ کے کام سمٹ چکے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا کہ ہمارے کام پیچھے رہ جا رہے ہیں, ہائے آج کلاس تھی تو میری آج یہ کام لیٹ ہو گیا, ہائے میرا پکانا لیٹ ہو گیا, آج میرے برتن پڑ گئے, آج میرے کپڑے نہیں دھلے. ایسا کبھی نہیں ہوا. کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ ایسا تو میں نے نہیں سنا کہ کسی نے مجھے یہ شکایت کی کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہو گئی. میں نے تو کئی گھروں میں سے دیکھا کہ ان کے گھروں کے سسٹم چینج ہو گئے, ان کے شوہر چینج ہو گئے, ان کے گھروں کے ساس, ان کے بچے, اور ان کے گھروں میں ایک دم چینج آ گیا جب ایک خاتون نے اگر کلاس جوائن کی تو یہ کیا ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم کوئی بات دین کی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ چیز جا رہی ہوتی ہے, ہمارے بڑوں کے اندر. اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بوڑھے ہیں, اب یہ دیکھیں ہمارے دادی ہے, ہمارے نانی ہے, ہمارے ساس ہے, یا ہمارے جو بھی بوڑھی خالائیں ہیں ہماری, تو اب یہ کیا بیچاروں نے تو اتنی تفسیر پڑھی نہیں ہے, ان کو کیا پتا, ان کو تو صرف قرآن پڑھنا پتا ہے. تو آپ ان کو بتائیں, ان کو سنائیں تفسیر. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے خاندانوں تک پہنچا رہے ہیں. جو نہیں سن سکتے, جن کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا ہے, جو کئی بوڑھی عورتیں ہیں, اب ہماری کچھ بوڑھے عورتیں ایسی ہیں جن کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا, تو وہ بیچاری اپنا جس طریقے کا ان کا عبادت کا طریقہ ہے وہی پڑھ رہی ہوتی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ کیسے کیسے عبادت کے طریقے ہیں, کس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے, کون سا سنت طریقہ ہے, کون سا صحیح ہے, کون سا غلط ہے. اب کیا ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں, اکثر میں نے دیکھا, ابھی بھی مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایک ایک انگلی قرآن کے ایک ایک لائن پر ہم انگلی پھیر کے بسم اللہ سے ایک قرآن ختم کریں کیا. تو یہ کیا کیا غلط باتیں ہماری زندگیوں میں. پرانے زمانے کے لوگ تھے, بیچارے انوسینٹ تھے, انہیں نہیں پتا تھا, انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, تو ان کو کسی نے بول دیا ہوگا کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ بسم اللہ پڑھ لیا کریں صرف. تو اب اس کو لوگوں نے آگے جا کے, تو ان کے خاندانوں میں سے آگے آتے آتے یہ بات ہو گئی کہ چلو اب ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم ایک بسم اللہ سے قرآن ختم کرتے ہیں. تو ایسی چیزیں, ساری چیزیں نئی نئی جو ہماری زندگیوں میں آ گئی ہے, تو یہ ہمیں کب سمجھ آئیں گی, جب ہم پڑھیں گے, جب ہم سمجھیں گے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کتنا ایگرلی چاہ رہا ہے کہ دین کی طرف آئے, قرآن کی طرف آئے. اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کون تڑپ رہا ہے, کون کوششیں کر رہا ہے, کوشش کے باوجود کوئی یہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے, اور کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا, کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس طرف آئے, کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ قرآن سنے. تو یہ آسانی سب کے لیے ہے. یہاں پر دیکھیے کہ اب موبائل میں چل رہا ہے, 4 لوگ سن سکتے ہیں, گھر کے 8 لوگ سن سکتے ہیں, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن کو سننا ہوتا ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں, باقی کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند کیا کہ ان کو سننا, کیونکہ ان کے اندر شوق ہی نہیں تھا کبھی سننے کا. کہ اگر ان کو شوق ہوتا تو پھر کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ بھی انہیں ادھر بٹھا دیتا, اسی محفلوں میں بٹھا دیتا, جہاں آپ کے لیے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں, آپ کے لیے رحمتیں برسا رہے ہیں, آپ کے اوپر نور برسا رہے ہیں آپ کے اوپر. تو یہ ایسے لوگ کیا ہیں کہ ہمارے اکثر کلوز ریلیٹیوز ہے, یا پھر کلوز ہمارے گھروں کے لوگ ہیں, یا پھر ہمارے دوست ہیں, جو ہمیں اکثر اور بیشتر باتیں تو کرتے ہیں, گھنٹوں اگر آپ ان سے فون کریں وہ گھنٹوں آپ سے بات کریں گے, لیکن آپ اگر انہیں کلاس کے لیے بولیں گے تو وہ نہیں آئیں گے. یا تو شیطان نے ان کو یہ بتا دیا کہ آپ بہت پرفیکٹ ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے, یا پھر شیطان نے ان کو اپنے کاموں میں الجھا کر رکھا ہے. انسان اپنے کاموں میں کتنا الجھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیے کہ جاب کو انسان کتنی ویلیو دیتا ہے,
کہ یہ سوچتا ہے انسان کہ نہیں مجھے جاب پہ تو جانا ہی پڑے گا، نہیں مجھے 7 بجے میری جاب ہے تو مجھے 6 بجے اٹھنا پڑے گا۔ انسان 5 بجے نہیں اٹھتا کہ مجھے فجر پڑھنا ہے، بلکہ 6 بجے اٹھتا ہے کیونکہ اسے 7 بجے جاب پہ جانا ہے۔ جاب پہ جا رہا ہے، اس کو پتا چل رہا ہے 1 مہینے کے بعد مجھے سیلری بھی ملنے والی، مجھے گھر کا خرچ چلانا ہے۔ اب یہاں پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا کیا مل رہا ہے۔ خیر وہ تو الگ بات ہے، وہ ایک الگ قصہ ہے کہ جن کو نظر آتی ہے چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وہ آنکھیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں کہ انسان جب نظر آنے لگ جاتی ہے اس کو، وہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ لیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا نعمتیں کی ہے۔ میں پہلے جب قرآن سے جڑی ہوئی نہیں تھی تو میرے پر کیا نعمتیں تھی، کیسی پریشانیوں میں مبتلا تھی، اور اب قرآن سے جڑنے کے بعد میں کیسی آرام میں، کیسے سکون میں، کیسی نعمتوں والی زندگیوں میں آ گئی ہوں میں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان کے سوچنے پر ہے۔ الگ الگ مائنڈ کے لوگ ہیں، الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، دنیا کی چیزوں کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں، اپنی جابز کو، اپنے اسٹڈیز کو، اپنے کالجز کو، اپنے اسکولز کو، اپنے فون کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں لوگ، لیکن کیا ہے امپورٹنس نہیں دیتے تو قرآن کی کلاس میں آنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور کرے۔ پھر آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ هو الذی یصورکم، وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یصورو مصور سے ہے، مصور اردو کا ورڈ ہے، صورتیں بنانے والا یعنی کہ ڈرائنگ کرنے والا، مصور۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہے، وہی اللہ کی ذات کی تعریف ہو رہی ہے اب کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے فی الارحام، رحموں میں، یوٹرس میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، پھر یہاں پہ وہی بات آ گئی ہے، نہیں ہے کوئی معبود۔ اللہ کی ایک ایک تعریف کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ چیز کوئی اور کر سکتا ہے، یہ جو اللہ کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اندر یوٹرس میں جب بیبی ایک نطفہ چھوٹا سا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیبی کو کیسے وہ نطفے کو انسان بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو وہ کیسے پردوں میں، اندھیروں میں، کئی اندھیروں میں وہ نطفہ جاتا ہے، اور اس کی پھر الگ الگ سٹیجز ہوتے ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں، پھر جا کر تو وہ بچہ بنتا ہے۔ اور یہ کون ہے یہ کرنے والا؟ هو الذی، وہی ہے ذات، جو کون سی ذات ہے؟ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی عزیز، جو کیسا ہے؟ نہایت غالب، حکیم اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ایسی صورتیں بنا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا دماغ کام نہیں کرتا اگر ہم دیکھیں اس کے سٹیپس دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا نطفہ ایک ڈراپ جاتا ہے، اور وہاں پر یوٹرس میں کیسے اس کے سٹیجز ہوتے ہیں، وہ پہلے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور وہ گوشت کے لوتھڑے میں سے اللہ تعالیٰ ایک پیارا سا بچہ بناتا ہے۔ اب آپ بچے کی بھی غور سے دیکھیں، اس کے ناخن، اب 1 دن کے بچے کو آپ دیکھیں جو پیدا ہوا ہوا بچہ ہوتا ہے، اس کے ناخن برابر بنے ہوئے، تو اس کا ہاتھ اب اگر آپ کھول کے دیکھیں، اس کی ہاتھوں کی لکیریں تب بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے کان کا شیپ، اس کے کان کی جو طریقہ ہے، جو بڑوں کا جو کان ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے کان، اس کے پیروں کی انگلیاں۔ ایسا نہیں ہوتا انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہ ایک انگلی اس کی ناک پہ لگا دی، ایک انگلی پیر پہ لگا دی، ایک انگلی پیٹ پہ لگا دی، نہیں، بلکہ سسٹمیٹک طریقے سے برابر اللہ تعالیٰ نے کچھ انگلیاں بڑی بنائی، کچھ انگلیاں چھوٹی بنائی، اور اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں بنایا۔ اب دیکھیے کہ اگر ہاتھ کی 5 انگلیاں بڑی بڑی لٹکی ہوئی ہوتی نیچے تک تو انسان کا کتنا برا حال ہوتا اس کو سنبھالنے کے لیے، نہ اس سے کسی چیز کو پکڑ سکتا، نہ اس کو کوئی کام کر سکتا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کے ہاتھ بنائے کہ انسان اس سے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس سے اپنے کام کر سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کی آنکھیں دیکھیے کہ انسان کی آنکھیں کیسی بنائی۔ ایک ایک چیز پر اگر ہم غور کرتے جائیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یصورکم فی الارحام، کیسا ہے اللہ تعالیٰ جس نے صورتیں بنائی، رحموں میں صورتیں بنائی جس طرح اس نے چاہا۔ کیف یشاء، کوئی گورا بنایا، کوئی کالا بنایا، کوئی سانولا بنایا، کوئی بہت ہی میٹھی صورت والا بنایا، کوئی نمکین صورت والا بنایا۔ ہم کسی کی صورتوں کو دیکھ کے کہتے ہیں نا، ہائے ان کی کتنی نمکین صورت ہے، ہائے کتنی میٹھی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ لوگ تو ساروں کی جو ہم دیکھیں اگر تو سب کے چہروں پر وہی ساری چیزیں ہیں، وہی 2 آنکھیں ہیں، وہی 1 آنکھ ہے، وہی 2 لپس ہیں، وہی 2 کان ہیں، لیکن دیکھیے کہ سب کے چہرے ڈیفرنٹ ہیں۔ پوری دنیا میں اگر آپ جائیں تو ہر ایک کا چہرہ آپ کو ڈیفرنٹ ملے گا۔ تو یہ کیسی ہے اللہ کی شان، تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ کی قدرت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ
کئی مراحل سے گزر کر انسان کی شکل کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ حال ہے کہ دنیا میں کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں لیکن کسی کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی. اگر اب ٹوینز بھی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا تو بھی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اپن کہ یہ تھوڑا سا الگ ہے. لیکن یہاں پر تین چیزوں سے کچھ جیسے رنگ تھوڑا الگ ہو سکتا ہے، صرف قد و قامت الگ ہو سکتی ہے، اور انسان کے فیچرز الگ ہو سکتے ہیں. باقی تو ساری چیزیں سیم ہے انسان کی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنایا انسان کو، وہی طریقے سے بنایا انسان کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اس نے کیا کیا، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنائی. اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے کیا کافی نہیں ہے یہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہا ہے نشانیاں، اپنی آیاتیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میری نشانیاں، کہ میں نے تمہاری کیسی صورتیں بنائی. کہ دیکھیے اگر انسان کے پیٹ میں اگر اللہ تعالیٰ کتے کو بنا دیتا، بلی کو بنا دیتا، کہ کوئی جانور کا بچہ بنا دیتا، تو کتنا خطرناک ہوتا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیٹوں سے ہمارے انسان کے بچے نکالے، خوبصورت اور خوبصیرت بچے نکالے. کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر خوش ہوا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ایک سجدے شکر ادا کیا کریں. کبھی ہمارا خیال نہیں گیا اس طرف کہ اگر کسی عورت کے پیٹ سے اگر کتے کا یا بلی کا بچہ پیدا ہو جائے تو یہ کتنی خطرناک بات ہو جائے کہ لوگ اس سے ڈرنے لگے کہ یہ کیا بات ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا، اور ہم تو ایسے نیک نہیں ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا. ہم نے تو مانگا بھی نہیں تھا کچھ ایسے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کہ ہمیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے کہ وہ بناتا ہے صورتوں کو رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے، کیف یشاء. اور اللہ تعالیٰ زبردست، غالب اور خوب حکمت والا ہے. هو الذی، وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب. یہاں پر کتاب کون سی ہے؟ قرآن. منہ آیات، اس میں بعض آیتیں محکمات، محکم ہے. محکم کا کیا مطلب ہے؟ واضح، فوراً سمجھ میں آ جانے والی. ہن ام الکتاب، تو وہی اصل کتاب ہے. وأخرى متشابہات، اور دوسری کیا ہے؟ متشابہ ہے، یعنی کہ غیر واضح ہیں، کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، گول مول ہے. فأما الذین، اب یہاں پر دیکھیے کہ متشابہات اور محکمات کیا ہیں. اب محکمات کیا ہے؟ واضح، ایک دم فوراً سمجھ میں آ جانے والی. اب جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ وضو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وضو کے کتنے فرض ہیں. تیمم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تیمم کے کتنے فرض ہیں، ایسے اور ایسے کرنا ہے. اور ہم نے پڑھا کہ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائی، رحموں میں صورتیں بنائی، تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائی. پھر ہم نے پڑھا نزل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں کیسی ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے، غیر واضح ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہات. متشابہات کا کیا مطلب ہے؟ مشابہ، یعنی کہ اس جیسی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے. کچھ آیاتوں کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے غیر واضح ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنا ہر عام انسان کے بس میں نہیں. اور محکم آیاتیں کون سی ہیں؟ ہر عام انسان سمجھ سکتا ہے، جو بھی ترجمہ پڑھ لے وہ سمجھ سکتا ہے. اب جیسے کہ چھوٹی موٹی بات ہے کہ ذکر آ رہا ہے جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ تو ہونے والی ہے. لیکن اس میں متشابہات کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ جنت کیسی ہوگی، فرشتے کیسے کھڑے ہوں گے. جب ہم نے پڑھا کہ فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ آسمان کو کیسے لپیٹا جائے گا. پھر یہ کہا ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ہماری پہنچ، ہماری امیجنیشن وہاں تک جا ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کیسے دکھتے ہوں گے. اب یہاں پر ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اللہ کی کرسی کیسی ہوگی، اللہ کا عرش کیسا ہوگا. یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ متشابہات میں. کیا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی بتایا، ہم کو اتنا ہی سمجھنا ہے، جتنا ہمیں بتا دیا اتنا ہی سمجھنا ہے. اس کے ہم نے ڈیپتھ میں نہیں جانا کہ یہ کیسی ہوگی. اب جو نہیں سمجھ آ رہی ہے اسے چھوڑ دیا کریں، کہ مطلب اس کے غلط معنی نہ نکل جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ انسان غلط معنی ہی نکال لے اس کے. تو کچھ چیزیں کیسی ہیں؟ غیر متشابہات میں شامل ہیں کہ وہ کیسی ہیں؟ اس میں غیر واضح چیزیں ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر کیا، ایک جگہ مکھی کا ذکر کیا، تو نہیں سمجھ آیا لوگوں کو کہ مچھر کا کیوں ذکر کیا، کہ اس سے ادنا بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں مطلب ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہمارا دماغ بہت چھوٹا سا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے، کہ بہت زیادہ علم والے جو لوگ ہیں وہ اس باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. وہ جو تفاسیر لکھنے والے ہیں، جو اعلی
عالم ہیں, جو عاقل ہیں, جو لوگ تفاسیر لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو یہ یہاں پہ آتا ہے کئی جو مفسرین ہیں تو انہوں نے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 300 بار قرآن کو پڑھ ڈالا, ایک آیت کو سمجھنے کے لیے. کئی بار کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کہیں انہوں نے 100 بار پڑھ ڈالا, 50 بار پڑھ ڈالا. ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں, ہم تو نہیں سمجھ آیا چھوڑتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پر ایسے لوگ تھے وہ کہ وہ ان کو قرآن کا شوق تھا, ان کو اس کے ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت تھی, اور وہ انہوں نے پھر اس طریقے سے انہوں نے تفاسیر لکھی. ایسے ہی انہوں نے نہیں لکھ دی کہ بس انہوں نے پڑھا اور اپنی مرضی لگا دی اور اپنی مرضی سے انہوں نے لکھ دیا. تو یہ کیا ہے؟ غیر متشابہات. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں سمجھ آتی ہیں, ہر انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا, ہر انسان کے سمجھنے کے بس میں نہیں ہوتی, غیر واضح ہوتی ہیں وہ, جس کا مطلب واضح نہیں ہوتا. اور انسان اب محکمات جو ہے انسان کو پوری رہنمائی مل جاتی ہے اس سے. یعنی کہ محکمات کو اس لیے ام الکتاب کہا گیا کہ محکمات کیسی ہیں؟ قرآن کی جو ہدایت والی چیزیں ہیں, جو حرام ہے, حلال ہے, اور جو ڈونٹس ہیں, جو ڈوز ہیں, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال, یہ کامن چیزیں. یہ چیزیں کیسی ہیں؟ انسان کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہیں کہ انسان کو کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو عام انسان کے سامنے اگر آپ پڑھیں تو اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اسی لیے محکمات کو کیا کہا گیا؟ ام الکتاب کا نام دیا گیا, کیونکہ اگر یہ محکمات ہی انسان کو سمجھ آ جائے تو بہت ساری چیزیں پھر انسان کو سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن اس کے کیا ہو گیا, لیکن کیا ہے کہ جو متشابہات جو ہیں اس میں کیا ہے, تھوڑا سا شک ہوتا ہے لوگوں کو کہ ارے یہ کیسا ہوگا, اس کا مطلب انسان اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تعویل کرنے لگتا ہے. کہ اب جیسے کہ صفات الہی سے متعلق ثم استوى علی العرش, کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جا کر پھر بیٹھ گیا. تو یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا نا کہ رحمان کا عرش کیسا ہے اور وہ کیسے بیٹھا ہوگا. کہ مطلب یہ قسم کی سوچ سراسر گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے کہ انسان اس بارے میں سوچے بھی نہ, کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے. پھر متشابہات میں کیسے ہے؟ جیسے عربی زبان اور اس طرح کی کئی زبانوں میں جیسے لوگ الگ لوگوں کے مطلب کچھ لوگوں نے اس طریقے سے ان کی گرامر کے الگ ہے, الفاظ ان کے الگ ہیں عربک میں. تو جیسے کہ اب کچھ بہنوں نے ہمارے ناس کا میننگ غلط بول دیا تھا. ناس میں اب ہم اردو میں اگر ہم ایک رف لینگویج میں لیں گے تو اس کا مطلب ہے ستیہ ناس میں ہم لیتے ہیں اس کو, لیکن یہاں پر ناس کا میننگ کیا ہے؟ لوگ. تو عربک میں وہی چیزوں کا الگ میننگ بنتا ہے, اور یہاں پر پھر ہماری اردو میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ الفاظ کے الگ میننگ بنتے ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہے, متشابہات میں زومانی الفاظ بھی ہیں جو جس میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ عربک کے الفاظ ہیں یا اردو کے الفاظ ہیں. تو اس میں بھی کیا ہے کہ جو اول العلم ہے, علم عمل والے لوگ ہیں, علم والے لوگ جو ہیں, تفسیر جو جن کو آتی ہے, جو مطلب ایسے حضرات جو علم والے ہیں, تو یہ ساری چیزوں کی تہ تک پہنچنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے, یہ ام الکتاب کس کو کہا گیا؟ کہ جو محکمات ہیں ان کو ام الکتاب کہا گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن, کجی ہے. کجی کا کیا مطلب ہے؟ ٹیڑھا پن, بہت ہی شک و شبہات. فَيَتَّبِعُونَ, تو وہ پیچھے لگتے ہیں, ما تشابہ, ان آیتوں کے جو متشابہ ہیں. یعنی کہ اب یہ جو مین میخ نکالنے والے لوگ ہیں تو وہ انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, نہیں یہ کیسا ہے, نہیں وہ کیسا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو لوگ ہیں نا سمجھنا نہیں چاہتے, جو تھوڑا سا علم اگر ان کو آ جائے تو ایسے سوالات کرتے ہیں کہ سامنے والا پریشان ہو جائے. ان کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھانے والا اس کو پریشان ہی کر دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھانے والے کو ہر ایک آنسر ہی آتا ہو. تو یہاں پر جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے. پھر کیا ہے, ما تشابہ منہ ابتغاء فتنتا, کہ اس میں کیا کرتے وہ لوگ جو آیتوں میں متشابہ ہے اس میں تلاش کرنے کے لیے فتنہ, اور تلاش کرنے کے لیے ان کی تعویل, حق تلاوت وابتغاء تعویلہ, اور ان کی تعویل, وما یعلم تعویلہ, اور نہیں جانتا اس کی تعویل, الا اللہ, مگر صرف اللہ ہی. والراسخون, اور وہ لوگ جو پختہ علم ہے, فی العلم, علم میں, ویقولون, وہ کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لائے بھی اس پر, کل من عند ربنا, کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ فتنہ تلاش کرتے ہیں, جو لوگ خامخواہ کے اس میں مین ڈھونڈتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کے پیچھے پڑتے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا, نہیں چہرے کا پردہ کیوں کہا, نہیں ہاتھ کے آئیبروز بنانے کے لیے کیوں نہیں کہا, نہیں احرام میں یہ کیوں کرنا ہے,
محرم کون ہے، یہ ساری چیزوں میں کیا کرتے ہیں لوگ سوالات کرتے ہیں unnecessary، کیونکہ ان کو کیا کرنا ہے، صرف فتنہ تلاش کرنا ہے، اور یہ تعویل تک پہنچنا نہیں ہے ان کو، ان کا مقصد صرف فتنہ ہے۔ لیکن ان کے اپوزٹ میں جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو پختہ علم والے ہیں، پکے علم والے ہیں، جو علم والے ہیں لوگ، جو مومن ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس پر بھی ایمان لائے، اس پر بھی ایمان لائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے متشابہات بھی ہے اور جو محکمات بھی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، بس ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیاتیں ہیں اور ہم اس کو ایمان لے کر آ گئے، سمعنا و اطعنا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں حاصل کرتے مگر صرف عقل مند ہی۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی انسان جب آپ سے بحث کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ قرآن میں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ اتنی تعویلیں دے دیں ان کو، اتنی دلیلیں دے دیں، لیکن وہ اس کی بحث ختم ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو عقل مند لوگ ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید مجھے نہیں پتا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ سامنے والا جو بول رہا ہے وہی صحیح ہو سکتا ہے میرا علم اتنا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم سالوں سال بھی اگر ہم علم لیتے رہے تو بھی ہمارا علم زیرو رہے گا، کیونکہ ہم وہ علم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو بالکل تھوڑا سا علم لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے جو نیک بندے ہیں، راسخون فی العلم، جو پختہ ہے علم میں، جو عبادت گزار ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، ہم اس کو ایمان لائے، جو سمجھ رہا ہے اس کو بھی ایمان، اس پر بھی ایمان لائے، جو نہیں سمجھ رہا ہے اس پر بھی ایمان لائے۔ ربنا لا، اور کیا دعا کرتے ہیں وہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور عطا کر ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ دعا ہے، اپنے اپنے قرآن جو لے کر بیٹھے ہیں وہ انڈرلائن کریں دعا کو، کہ یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ جو راسخون فی العلم جو لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ قرآن ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ جب بہت زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں، بہت گناہ کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے، گناہ کے کام کرتے جاتے ہیں دھڑلے سے، اور کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے، ہم نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے کہ انسان کو علم جیسے جیسے ہوتا ہے، وہ انسان اپنے چیزوں کو کٹ آف کرے، گناہوں کو کٹ آف کرے، اپنے برے کاموں کو کٹ آف کرے۔ اگر وہ نہیں کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے اور گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے، تو پھر کیا فائدہ، اس کے دل تو ٹیڑھے ہی ہیں، اس کے دل سیدھے ہوئے ہی نہیں، اس کا جو دل ہے وہ جو جیسے ہونا چاہیے تھا، اس کے دلوں میں جو چینجز آنے چاہیے تھے وہ تو ہوا ہی نہیں۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہم کو اس پر قائم رکھنا، اور حب لنا من لدن کا رحمہ، اور ہمیں عطا کرنا اپنی پاس سے رحمت، جس کو رحمت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لیتا ہے، اسے عبادتوں کے لیے چن لیتا ہے، اس کو تہجد میں اٹھا دیتا ہے، اس کو روزوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اس کو نمازوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اسے سجدوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں نماز تو ہم اللہ کی رحمت ہے، اگر آپ تہجد میں اٹھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، اگر آپ روزے نوافل رکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے اولاد دی ہے، شوہر دیا ہے، گھر دیا ہے، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے، رحمت ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا عطا کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی ہمیں، اب ہم دیکھیں کہ جتنی چیزیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں اس میں سے کئی ایسی چیزیں جو ہم نے کبھی مانگی ہی نہیں تھی، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہ مانگنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ مجھے آنکھیں دے، ہمیں تو بنا بولے کہ آنکھیں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے مسلم گھر میں پیدا کر، ہم نے تو یہ دعا نہیں کی تھی، ہم خود ہی مسلم گھر میں پیدا ہو گئے۔ یہ تو رحمت ہے نا اللہ کی، کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کے شکل میں ہمیں عطا کی، لیکن ہمیں کیا ہے اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ انکا جامع الناس، بے شک یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، ایک دن، لا ریب فیہ، کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے، کہ بے شک اللہ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں نا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور سارے کے سارے اس دن جمع ہونے والے ہیں۔ اب ایک گروہ ایسا بھی ہے دنیا میں کہ جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ قیامت آنے والی ہے اور دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہی دنیا ہے، انجوائے بھی کر لو، گناہ بھی کر لو، جو بھی کرنا ہے کر لو، اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی زندگی نہیں آنے والی ہے، جو بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو۔
تو کیا کر رہے ہیں پھر؟ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. ان کو یہ ہے ہی نہیں ہے، ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دن اٹھائے جانے والے ہیں اور ان سے باز پرس ہوگی، ان سے سوال جواب ہوگا. جنت اور دوزخ کا ملنا ہے، وہ ساری چیزیں ان کے حساب میں ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں پر ہمارا ایک رکوع ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹیڑھا نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا. آمین یا رب العالمین.